शराब और जुए वाली आयत की हकीकत जानिए कुरान से। भाई क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि क्या अल्लाह ने शराब इसलिए हराम की कि शराब इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है, या शराब के नशे में इंसान को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती? भाई पहले ये बताइए कि आपने जो शराब का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये शराब लफ्ज अरबी का है या उर्दू का? इनमें क्या फर्क है भाई? भाई कुरान की अरबी में शराब का लफ्ज है और शराब लफ्ज के बुनियादी हुरूफ शीन, रौ, बा हैं, जो कुरान में तकरीबन 39 मर्तबा आए हैं, जिनसे लफ्ज शिर्ब, शराब, शराबू वगैरह बने हैं। मगर शीन, रौ, बा से निकले किसी भी लफ्ज का तर्जुमा किसी ने भी कोई नशा आवर चीज के नहीं किए, बल्कि शर्ब से निकले लफ्जों के मानी पीना, जज्ब करना और जज्ब होने वाली चीज के किए हैं, चाहे वो पानी हो या दूध या इल्म। आइए हम आपको एक शराब लफ्ज वाली आयत दिखाते हैं। आप सूरा नंबर 16 की आयत नंबर 10 देखें। हुआ अल्लज़ी अंज़ला मिना अल-समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीही तुसीमून। वो है वो खास जो नाजिल जाहिर करता, समझाता, वाज़े करता है, में से खास समा बुलंदी, पहचान से पानी बहने वाली चीज इल्म तुम सबके लिए, इससे शराब जज्ब होने वाली और इससे शजर उगने बढ़ने वाला, बीच इसके तुम अलामात बनाते हो। भाई इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि जो अल्लाह अल समा से नाजिल करते हैं उसमें हम सब के लिए शराब है। तो ये तो तस्दीक हो गई कि अरबी के शराब लफ्ज के मानी नशा आवर चीज के नहीं है। जी भाई, कुरान के शराब लफ्ज के दुरुस्त मानी कोई जज्ब होने वाली चीज के हैं। ये चीज इल्म भी हो सकती है। आप सूरा नंबर 19 की आयत नंबर 26 देखें। फकुली वशरबी वकर्री ऐनन फइम्मा तरयिन्न मिन अल-बशरी अहदन फकूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमा अल-यौमा इंसिया। फिर हासिल करो, इल्म हासिल करो मुझसे और प्यास बुझाओ, जज्ब करो मुझसे और ठहराओ मुझ पर इल्मी सोच। फिर अगर तुम देखो में से खास बशारत आगाही लेने वाला किसी को, फिर कहो मेरे लिए बेशक मैं खबरदार हूँ। रहमान कुरान का इल्म देने वाले के लिए सौम गुफ्तगू से रुक जाने में, फिर नहीं ज्यादा कलाम करूं, खुलकर बात करूं, खास वक्त तक इंस सवाल करने वाले परेशान ज़हन से। भाई इस आयत में शर्ब लफ्ज को अल रहमान की सिफत के साथ देखकर और अल्लाह की तरफ से इस शर्ब को हासिल करने का हुक्म देखकर ये तो बिल्कुल वाज़े हो गया कि शराब लफ्ज के मानी किसी भी नशा आवर चीज के नहीं है। तो भाई फिर ये जो उर्दू का लफ्ज शराब है, ये अरबी के किस लफ्ज का तर्जुमा है? भाई रिवायती अकायद वाले लोग कुरान के लफ्ज खुमुर के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तर्जुमे करते हैं। इस खुमुर लफ्ज के बुनियादी हुरूफ हैं ख, मीम, रौ, जो कुरान में 7 मर्तबा आए हैं। 3 मर्तबा अल खुमुर यानी खास खुमुर और 4 मर्तबा खुमुर। और तर्जुमा करने वालों ने अपने रिवायती अकायद के मुताबिक 3 जगह इस अल खुमुर का तर्जुमा नशा आवर चीज किया, 3 जगह इस खुमुर का तर्जुमा शराब किया, और सूरा नूर की आयत 31 में इस खुमुर लफ्ज का तर्जुमा सर की चादर किया है, यानी जहां जो दिल चाहा वो तर्जुमा कर दिया। ये कहकर के माजी में औरतें जो सर पर कपड़ा लेती थीं उसे खुमुर कहते हैं, मगर उस सूरा नूर वाली पर्दे से जुड़ी आयत के मुताबिक तो मोमिन जमातें हैं जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। तो खुमुर के मानी सर की चादर नहीं हो सकते। तो ये खुमुर लफ्ज अपने बुनियादी हुरूफ ख, मीम, रौ के साथ कुरान में 4 मर्तबा खुमुर और 3 मर्तबा अल खुमुर आया है। तो इस खुमुर और खास खुमुर में फर्क करना होगा।
اور عربی کی تمام ڈکشنریوں میں خمر لفظ کے بنیادی معنی ایک ایسی چیز کے ہیں جس کو آپ رکھ کر بیٹھ جائیں، جس میں رکھی یا چھپائی ہوئی بات بھی شامل ہیں۔ اور الخمر یعنی خاص خمر کہتے ہیں کسی ایسی بات کو دل میں رکھ کر بیٹھنا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈھانپ دے، جیسے کسی کی کوئی کہی ہوئی بات جو آپ کو بری لگی ہو اور آپ اس بات کو درگزر کرنے کے بجائے دل میں رکھ کر بیٹھ جائیں، اور اسی الخمر سے شیطان دشمنی پیدا کرتا ہے۔ اور جب آپ خمر لفظ کے یہ معنی کریں گے تو یہی ایک معنی قرآن میں ہر جگہ اس لفظ کے ساتھ فٹ ہوں گے۔ آپ سورہ نور نمبر 24 کی آیت نمبر 31 دیکھیں، جس آیت میں خمر لفظ کا غلط ترجمہ سر کی چادر کر کے اس آیت کو عورتوں کے پردے سے جوڑا جاتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور کہہ دو ایمان امن میں آنے والی جماعتوں کے لیے نرمی کریں سے ان کے دیکھنے کی صلاحیت اور حفظ کریں، یاد رکھیں ان کی خرابیاں کمزوریاں، اور نہیں وہ دکھاوا کریں ان کی اچھائیوں کا سوائے جو ظاہر ہے اس میں سے، اور یقیناً ضرب لگائیں، بیان کریں ساتھ رکھی ہوئی بات ان کی اوپر جو دل یا سینہ کے اندر ہے ان کے، اور نہیں وہ دکھاوا کریں ان کی اچھائیوں کا سوائے ان کے فیصلہ کرنے والوں کے لیے، یا ان کے سرپرست یا سرپرست ان کے فیصلہ کرنے والوں کے، یا ان کے زیر سرپرستی یا زیر سرپرستی ان کے فیصلہ کرنے والوں کے، یا ان کے ہم خیال لوگوں کے، یا زیر سرپرستی ان کے ہم خیال لوگوں کے، یا زیر سرپرستی ان کے ہم خیال جماعتوں کے، یا ان کے کمزور لوگ یا جو اختیار میں ہوں ان کے معاہدے سے، یا خاص پیروی کرنے والے دوسرے رکھنے والے خاص ذہنی صلاحیت کے میں سے خاص مضبوط لوگ، یا خاص زیر تربیت وہ جو نہیں ظاہر کریں اوپر خاص کمزور لوگوں کی کمی خرابی، اور نہیں ضرب لگائیں بیان کریں ساتھ ان کے مضبوط لوگ، جاننے کے لیے جو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں ان کی اچھائیوں سے، اور لوٹو طرف اللہ کے اکٹھے اے وہ خاص ایمان امن میں آنے والوں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بھائی اس آیت میں الخمر لفظ کے مخاطب تو مومن جماعتیں ہیں جس میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، تو خمر کے معنی سر کی چادر نہیں ہو سکتے، اور اس آیت کے درست لفظ با لفظ ترجمے میں خمر کے یہ معنی بالکل درست بیٹھتے ہیں کہ الخمر یعنی خاص خمر کہتے ہیں کسی ایسی بات کو رکھ کر بیٹھنا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈھانپ دے، جیسے کسی کی کوئی کہی ہوئی بات جو آپ کو بری لگی ہو اور آپ اس بات کو درگزر کرنے کے بجائے رکھ کر بیٹھ جائیں، اور اس پردے کے موضوع پر میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہے۔ تو بھائی کیا آپ خمر کے یہی معنی ان شراب اور جوے سے جڑی آیات میں رکھ کر ان کی تصدیق کروا سکتے ہیں؟ جی بھائی، ویسے تو پورے قرآن کے روایتی ترجموں میں جن آیات کو لوگ شراب اور جوے سے جوڑتے ہیں
ان آیات میں حرام لفظ موجود ہی نہیں ہے، مگر آئیے وہ آیات دیکھتے ہیں جن کے ذریعے لوگ شراب اور جوئے کو حرام کہتے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ شراب و جوا کوئی اچھی چیز ہے، مگر انسان کے لیے تو ہر چیز کی زیادتی بری ہے، چاہے وہ میٹھا ہو یا تیل ہو یا پانی ہی کیوں نہ ہو۔ تو تصدیق یہ کرنی ہے کہ کیا واقعی اللہ نے شراب یا جوئے کو حرام کیا ہے، یا اللہ ان آیات میں کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو شراب و جوئے والی آیات کو دیکھنے سے پہلے ان الفاظ کی سمجھ لیتے ہیں جو ان آیات میں استعمال ہوئے ہیں۔ خمر اور الخمر لفظ کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ الخمر یعنی خاص خمر کہتے ہیں کسی ایسی بات کو رکھ کر بیٹھنا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈھانپ دے، جیسے کسی کی کوئی کہی ہوئی بات جو آپ کو بری لگی ہو اور آپ اس بات کو درگزر کرنے کے بجائے دل میں رکھ کر بیٹھ جائیں۔ دوسرا لفظ ہے المیسر۔ المیسر لفظ کے بنیادی حروف ہیں یا، سین، را، جو قرآن میں تقریباً 44 مرتبہ آئے ہیں، جس میں 41 مرتبہ سب نے یسر لفظ کے معنی آسان کرنے یا سہولت دینے کے کیے ہیں، اور 3 مرتبہ اس کے معنی جوا کے کیے ہیں، جبکہ یسر لفظ کے درست معنی سہولت کاری کرنے یا بڑھاوا دینے کے ہی ہیں۔ اور جب یسر لفظ سے پہلے میم لگ گیا تو میسر لفظ کے معنی سہولت کاری کرنے والے یا بڑھاوا دینے والے کے ہو گئے، مگر آیات میں لفظ میسر نہیں بلکہ المیسر ہے، یعنی خاص میسر، یعنی اللہ کے کسی خاص معاملے میں سہولت کاری کرنے والے کی بات کر رہے ہیں۔ تیسرا لفظ جو ان آیات میں ہے وہ الانصاب ہے۔ الانصاب لفظ کے بنیادی حروف ہیں نون، صاد، با، جو قرآن میں تقریباً 32 مرتبہ آئے ہیں، جس کا روایتی ترجمہ 5 مرتبہ تھکن، 3 مرتبہ مقصد اور 22 مرتبہ نصب کے معنی کسی چیز سے حصے لینے کے کیے ہیں، اور 2 مرتبہ جب یہ لفظ نصب کے بجائے النصب ہو کر اس کی جمع الانصاب بن کر آیا تو اس الانصاب کے معنی کسی خاص چیز سے حصے لینے کے بجائے بتوں کی جگہ کے کر دیے، مگر الانصاب کے معنی کسی مکمل بات سے حصے لینے کے ہی ہیں۔ چوتھا لفظ جو ان آیات میں ہے وہ الازلام ہے۔ الازلام کے بنیادی حروف ہیں زا، لام، میم، جو قرآن میں 2 مرتبہ آئے ہیں، جس کا ترجمہ لوگ بغیر پروں کے تیر چلانا کرتے ہیں، مگر چونکہ لفظ ظلم یا اس کی جمع ازلام نہیں بلکہ الازلام ہے، یعنی خاص ازلام ہے، تو الازلام یعنی خاص ازلام کے درست معنی خاص ہوائی تیر چلانا، یعنی من گھڑت یا خیالی باتیں جوڑنا ہے۔ اب آئیے ان الفاظ کو شراب و جوئے سے جڑی آیات میں رکھ کر تصدیق کرتے ہیں کہ کیا اللہ واقعی شراب یا جوئے کو حرام کر رہے ہیں، یا اللہ انسانی نفسیات کو سکون میں رہنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ آپ پہلے سورہ نمبر 5 المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے وہ خاص جو ایمان لائے ہو، امن میں آئے ہو، بے شک جو خاص خمر دل میں رکھی ہوئی باتیں اور وہ جو خاص یسر سہولت کاری میں ہوں، بڑھاوا دینے میں ہوں، اور خاص انصاب کسی مکمل بات میں سے حصے نکال لینا، اور خاص ہوائی تیر چلانا، من گھڑت یا خیالی باتیں جوڑنا، گند ہے سے کاموں خاص شیطان اکسانے والے سرکش کے، پھر دور رہو اس سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جو چاہتا ہے خاص شیطان اکسانے والا سرکش کہ ہو جائے درمیان تم سب کے خاص مخالفت اور خاص ناپسندیدگی، بیچ خاص خمر دل میں رکھی ہوئی باتیں اور جو خاص یسر سہولت کاری میں ہوں، بڑھاوا دینے میں ہوں، اور روکے تم سب کو بارے میں یاد دہانی اللہ کی اور بارے میں خاص رابطے،
پھر کیا ہو تم رک جانے ٹھہر جانے والوں میں؟ بھائی اس آیت میں اللہ واضح کر رہے ہیں کہ الخمر یعنی دل میں باتیں رکھ کر بیٹھ جانا، اور المیسر یعنی جو اس کو بڑھاوا دینے میں ہوں، اور الانصاب یعنی کسی کی مکمل بات میں سے حصے نکال لینا، اور الازلام یعنی خیالی یا من گھڑت باتیں جوڑنا گند ہو جاتے ہیں عمل شیطان یعنی اکسانے والوں کے عمل سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں مخالفت اور ناپسندیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس لیے اللہ ہم کو ان سے دور رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو آیت میں نہ شراب ہے، نہ جوا، نہ تیر، نہ بتوں کی جگہ۔ جی بھائی، آئیں وہ آخری آیت بھی دیکھ لیتے ہیں جس آیت کو لوگ شراب اور جوئے سے جوڑتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 219 دیکھیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ سوال کرتے ہیں تم سے بارے میں خاص خمر، دل میں رکھی ہوئی باتیں، اور جو خاص یسر سہولت کاری میں ہو، بڑھاوا دینے میں ہوں، کہہ دو بیچ ان کے نقصان بڑا اور فائدہ سوال کرنے والے پریشان ذہن کے لیے، اور ان کا نقصان زیادہ بڑا سے ان کے فائدے، اور سوال کرتے ہیں تم سے جو وہ راستے بناتے بانٹتے ہیں، کہہ دو خاص درگزر کا جیسے وہ بیان کرتا ہے اللہ تم سب کے لیے خاص آیات، تاکہ تم سب سوچ سمجھ استعمال کرو۔ بھائی اس آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ الخمر یعنی دل میں باتیں رکھ کر بیٹھ جانا، اور المیسر یعنی جو اس کو بڑھاوا دینے میں ہوں، ان میں لوگوں کو فائدہ بھی دکھتا ہے اور ان کے نقصان بھی ہیں، اور ان کے نقصانات ان کے فائدے سے زیادہ ہیں، اور اللہ ان معاملات میں درگزر کا راستہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ جی بھائی، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ شراب و جوا کوئی اچھی چیز ہے، مگر ہم صرف اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ جن آیات کے ذریعے لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں کہ اللہ نے شراب اور جوئے کو حرام کیا ہے، ان آیات میں نہ شراب کا ذکر ہے اور نہ جوئے کا ذکر ہے اور نہ حرام لفظ ہے، اور ان آیات کے غلط ترجموں سے ہم اللہ کے اس حقیقی پیغام کو چھپا لیتے ہیں کہ الخمر یعنی دل میں باتیں رکھ کر بیٹھ جانا، اور المیسر یعنی جو اس کو بڑھاوا دینے میں ہوں، اور الانصاب یعنی کسی کی مکمل بات میں سے حصے نکال لینا، اور الازلام یعنی خیالی یا من گھڑت باتیں جوڑنا گند ہو جاتے ہیں عمل شیطان یعنی اکسانے والوں کے عمل سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں مخالفت اور ناپسندیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس لیے اللہ ہم کو ان سے دور رہنے کا کہہ رہے ہیں، جس کا مقصد انسان کو ذہنی سکون دے کر انسان کو دنیاوی جنت میں رکھنا ہے۔ تو ذرا سوچئے گا۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں، اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔